हम्द व सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक का तीसरा मुबारक जुमा है। इसके बाद जो जुमा मुबारक आएगा वो 27वीं रात गुजार के अगला दिन आएगा, वो जुमातुल विदा होगा। आज से मगरिब से तीसरा आखिरी अशरा भी रमज़ान पाक का शुरू हो रहा है। 2 अशरे मुकम्मल हो गए, तीसरा अशरा आज शुरू होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले अशरा रहमत, दूसरे अशरा मग़फ़िरत की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें हम सब को नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आखिरी अशरा मुबारक जो शुरू हो रहा है, इसमें अहले ईमान के लिए जहन्नम से आज़ादी का ऐलान होता है। अल्लाह हम सब को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। नमाज तरावी पढ़ के जो 4 रकत के बाद दुआ करते हैं ना, उस दुआ में आपके सामने लिखी हुई है दीवारों पे, उसमें आखिर में है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर, या अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से महफूज फरमा। तो दोज़ख की आग से पनाह मांगते रहना चाहिए। दोज़ख अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार की है, दुश्मनान मुस्तफ़ा के लिए तैयार की है। अहले ईमान को कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए कि वो जहन्नमी बन जाएं, जन्नतियों वाले काम करने चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। जन्नतियों वाले काम आप पूछेंगे क्या है? जन्नतियों वाला काम ये जो आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये जन्नतियों वाला काम है। इरशाद फरमाया कि जब कभी जन्नत के बागात के करीब से गुज़रो तो वहाँ कुछ चर लिया करो। जैसे जानवर चरते हैं ना, घास वगैरह, पट्ठे वगैरह। चर का लफ्ज़ लिखा बहुत सारे उलमा ने, जिसका माना है कुछ खा पी लिया करो। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत से खाने पीने या चरने का क्या माना है? तो फरमाया मस्जिद में अल्लाह के घर में जो मजलिसें होती है उनमें जाके शामिल होना और वहाँ अल्लाह का ज़िक्र करना, ये जन्नत के बागात हैं। आप देख लें मस्जिद में आके जो सुकून नसीब होता है वो दुनिया की किसी जगह नहीं है, ना बाज़ार में है, ना दुकान पे है, ना घर में है। अल्लाह के घर में आके रूहानी सुकून, ये बहुत बड़ी दौलत है। इसके हसूल के लिए जितनी ज़्यादा जिद्दोजहद की जाए कम है। रमज़ान मुबारक में आपने सुना पिछले जुमा भी, बहुत सारे मुक़द्दस हस्तियाँ जो हैं उनका विसाल मुबारक हुआ है। उनमें सबसे पहली तो हज़रत सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं। 3 रमज़ान उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ख़दीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा 10 रमज़ान, और फ़तह मक्का भी 10 रमज़ान, बाद में 20 भी लिखा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा 17 रमज़ान, और ग़ज़वा बदर भी 17 रमज़ान। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत 21 रमज़ान। आज जो शाम शुरू होगी, रात शुरू होगी, वो 21वीं रात होगी। इस लिहाज से इस रात को 2 बड़ी बरकतें और फजीलतें हासिल हैं कि एक तो ये ताक रात है, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की पहली ताक रात, और दूसरा बहुत बड़ी फजीलत ये हासिल है कि हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें अता फरमाई, जिनमें एक फजीलत तो ये थी कि आपने पैदा होते ही 3 दिन तक आँख मुबारक नहीं खोली, जब तक रसूलुल्लाह तशरीफ़ नहीं लाए आँखें बंद रखी। घर वालों को ख़दशा हुआ कि कहीं बच्चा आँखों से महरूम तो नहीं है। रसूलुल्लाह को अर्ज़ की गई कि आपको अल्लाह ने भाई अता फ़रमाया है, आप तशरीफ़ लाए तो आपके आते ही अलीउल मुर्तज़ा ने आँखें खोल दी।
خواہش یہ تھی کہ دنیا میں آتے پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے۔ کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور 5 سال کے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا۔ جناب ابو طالب عیالدار آدمی تھے، بچے ماشاءاللہ زیادہ تھے، اور حضور نے دیکھا کہ ان کے گھر میں گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، تو حضرت عباس سے فرمایا، جو آپ کے چچا ہیں، عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے، ان سے فرمایا کہ جناب ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ بچے جو ہیں ان میں سے ایک آپ کو دے دیں، ایک مجھے دے دیں، اس طرح کر کے تقسیم کر لیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو لے لیا۔ 5 سال کی عمر مبارک سے، ویسے تو بچپن سے اس سے پہلے ہی حضور کی زیر تربیت تھے، نگاہ پاک میں تھے ہر وقت۔ نام مبارک والدہ نے حیدر رکھا تھا، والد صاحب نے جناب ابو طالب نے نام زید رکھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ بعض لوگ جنہیں قدم قدم پہ شرک کا خطرہ لگا رہتا ہے، ان کے غور کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کا نام مبارک کافی ہے کہ علی نام اللہ کا، علی العظیم، سورہ اپنے آل عمران آیت الکرسی، سورہ بقرہ آیت الکرسی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ علی رب کا نام ہے، اللہ رب العالمین ذاتی طور پہ بلند و بالا ہے، سب عظمتوں کا مالک ہے، اور کوئی بندہ اگر اس کا نام علی ہو تو اس کا معنی ہے یہ اللہ کی عطا سے اونچا ہے، اللہ کے کرنے سے بلند ہوا ہے، اللہ کی دین سے سر بلند ہوا ہے۔ تو کوئی شرک لازم نہیں آیا۔ بندوں کے نام رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم یہ اللہ کے نام ہیں، لیکن اللہ نے خود حضور کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا۔ اللہ کا بھی نام رؤوف الرحیم ہے، اور قرآن پاک میں حضور کو بھی رؤوف الرحیم فرمایا۔ تو علی المرتضیٰ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھنا، اس سے مراد اور اس کا معنی یہ تھا کہ اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ذاتی طور پہ بلند و بالا ہے، اللہ ذاتی طور پہ شانوں والا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو جو عطا فرمایا ہے، بندہ اپنے رب کے کرم سے اونچا ہوا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ پہلی دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے خاندان والوں کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ارشاد مبارک ہوا ہے محبوب جو آپ پہ نازل ہوا ہے، یہ اپنے خاندان والوں کو سنا دیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی طرف ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اپنی ساری فیملی کو اکٹھا کیا، شاندار دعوت کی۔ جب سب کھانا وانا کھا چکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اس میں غصے والی کوئی بات تھی، لیکن مکے کے کافروں نے اس کا غصہ کیا، اور یہ تھے بھی ابھی خاندان کے لوگ، خاندان کے لوگ تھے۔ ابو لہب نے کہا، حضور نے اشارہ کیا نا، لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تکبر بڑی بری شے ہے۔ تکبر، جب انسان میں تکبر ہو، غرور ہو، میں بڑا ہوں، میں چودھری ہوں، میں فنے خواہ ہوں، میں کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو دماغ گھومتا ہے نا، وہ تکبر انسان کو مروا دیتا ہے۔
اور تکبر میں نقصان جتنا مرضی ہوتا جائے، تکبر نہیں جاتا کہ میں بڑا ہوں، بس میں پنے کھا ہوں، میرے سامنے جو بولے گا اندر جائے گا، میرے سامنے جو بولے گا پکڑا جائے گا، جو میری مرضی کے خلاف چلے گا وہ کس طرح بار عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ آج تک فرعون اور نمرود اور شیطان مردود سے لے کے آج تک یہ عادت چلی آ رہی ہے۔ ہم اپنی جمہوریت کو روتے ہیں کہ ہماری جمہوریت میں بہت خرابیاں ہیں، اصل اقتدار کسی اور کے پاس ہے، نام عوام کا ہے، عوام بھی جعلی نمائندے منتخب کر کے نامزد کر کے ان کو ہمارے سروں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں جس جمہوریت کا بڑا چرچا ہے، امریکہ کی جمہوریت، وہاں کا صدر آئے دن نئے سے نئے شوشہ چھوڑتا ہے۔ اب اس نے کہا میں عدالتوں کو بھی اڑا کے رکھ دوں گا۔ اچھا، وہ بندوں کو نکال رہا ہے وہاں سے جو غیر قانونی ہیں، عدالتیں سٹے دے رہی ہیں، تو وہ چاہتا ہے عدالتیں میری مرضی سے چلیں، میری مرضی کا میرے جو احکامات ہیں ان کو عدالتیں سٹے بھی نہ دیں، روک کے بھی نہ، جو میں کہوں میری زبان سے نکلا ہوا حرف آخر ہو۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بھی عدالتوں کا بھٹا بٹھا دیا گیا، بیڑا غرق کر دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا کوئی افسر بیٹھ کے عدالتوں کو چلا رہا ہوتا ہے، جج کو جو آرڈر دے گا وہ کرے گا۔ بہت سارے بے گناہ جو نامعلوم افراد نے اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے والدین، مائیں، بہنیں، بچیاں روتی ہیں، بیچاری فریاد کرتی ہیں، کوئی عدالت ان کی فریاد سننے والی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تکبر انسان کو اتنا ذلیل کرتا ہے کہ ذلت کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب بندہ کرسی سے اترتا ہے۔ کرسی سدا تو نہیں رہنی، کیوں جی؟ کرسی ایک دن تو جانی ہے، اور پھر ایک دن کرسی جانی ہے، ایک دن اس جسم نے بے جان اور مردہ ہو جانا ہے۔ اس وقت تیری حالت قابل رحم ہوگی، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکے گا، اپنی مرضی سے اٹھ بھی نہیں سکے گا۔ اگر جسم کے کسی حصے سے کفن اتر جائے تو اپنی مرضی سے کفن بھی اوپر نہیں کر سکے گا۔ کاش اسے سوچ، میرے اور تیرے اور ساری کائنات کے رب نے فرمایا تھا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا موت والا وعدہ سچا ہے، اللہ کا موت والا وعدہ حق ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی مغرور نہ کر دے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تمہیں دنیاوی زندگی، مال و متاع، اقتدار، اختیار غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا وعدہ حق ہے اور وہ آنے والا ہے۔ کیوں جی؟ بادشاہ جس ملک کا بھی ہو، کرسی پہ بیٹھتے اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ قربان جائیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توحید کی دعوت دی تھی، ان سے کوئی اقتدار تو نہیں مانگا تھا، حکومت بھی نہیں مانگی تھی، اور کوئی اور مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا لا الہ الا اللہ کہو۔ تو جب فرقی گھومی ہو نا بندے کی، تو اس کو کوئی پیغام اپنی مرضی کے خلاف اچھا ہی نہیں لگتا، وہ غور بھی نہیں کرتا کہ میں سوچ تو لوں، دیکھوں تو صحیح کہنے والا جو کہہ رہا ہے یہ میرے فائدے کا سودا ہے نقصان کا سودا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کہا محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا۔ اس بھری مجلس میں ساری فیملی میں، جس میں 100-150 کے قریب افراد ہوں گے، مکے میں بڑا خاندان تھا، بنو ہاشم، بنو قریش، سب کو بلایا تھا۔ اس پوری مجلس میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس بچے کا نام تھا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ تو وہ بچہ خاندان کے سب بڑوں پہ نمبر لے گیا کہ نہیں لے گیا؟ کیوں جی؟ نیکی میں جو پہل کرے گا بعد میں اس کے نقش قدم پہ آنے والے جتنے آئیں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ جو پہل کرے گا نیکی کے کسی کام میں ابتدا کرے گا ترغیب دلانے کے لیے، یا ویسے نیکی کرے گا تو اللہ اس کو باقیوں کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر ہے، سبحان اللہ۔
9 سال میں ہمارے بچوں کو بھی پاکیزگی پلیسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ مولا کائنات اللہ رب العالمین نے اتنا عرفان اور سوجھ بوجھ عطا فرمائی کہ انہیں 9 سال کی عمر میں ہی عرفان الہی حاصل ہو گیا کہ جس ذات کی طرف بلایا جا رہا ہے وہی وحدہ لا شریک ہے، بادشاہ وہی ہے، مالک الملک وہی ہے، وہی اختیار و اقتدار کا مالک ہے، اور اس کی بارگاہ میں جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک انسانیت بھی نہیں کہلائے گی۔ اللہ نے قرآن نازل ہونے کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے نہ قرآن کو مانا نہ صاحب قرآن کو مانا، اللہ نے انہیں انسان ہی نہیں مانا۔ پھر توجہ فرمائیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین جو ایمان نہیں لائے اللہ پہ، جو اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، ایمان معتبر تب ہی ہوگا جب توحید اور رسالت پہ ایمان ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو انسان بھی نہیں مانا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے تمہیں دل عطا فرمائے ہیں تم سمجھتے نہیں ہو۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں تمہیں قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی کہ وہ مالک کتنا شان والا ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کیا ہوا ہے، جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے، جس نے سورج اور چاند پیدا فرمائے ہیں اور وہ اپنی اپنی منزل پہ رواں دواں ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ خدا کتنا بلند و بالا ہے، تو پھر فرمایا تمہاری آنکھوں کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لہم آذان اللہ یسمعون بہا، تمہیں کان عطا فرمائے ہیں تمہیں نیکی کی بات سنائی نہیں دیتی، توحید اور رسالت کی بات تمہیں سنائی نہیں دیتی۔ آگے رب کریم ارشاد فرما رہا ہے اولئک کالانعام، جو ایسے ہیں جن کا نہ دل کام کرتا ہے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ کان کام کرنے سے مراد ایمان لانے کی طرف نہیں آتے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اگر کسی نے جانور رکھے ہوں، چھترے، بکرے، بکریاں، گائے، اونٹ، وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، انسان ہو کے اپنے مالک کو نہ پہچاننے تو جانوروں سے بدتر ہوا نا۔ کیوں جی؟ جانور پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا مالک ہے، یہ ہمیں چارہ دیتا ہے، یہ پانی پلاتا ہے، یہ کھولتا ہے، باندھتا ہے، پھراتا چراتا ہے۔ اور بندہ وہ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، وہ نہ پہچانے اپنے رب کو، وہ جانے ہی نہ کہ کون ہے، کون کہے میں نہیں مانتا، ضد پہ اڑا رہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے تکبر والوں کا تکبر، کسی کا تکبر مچھروں کے ذریعے، نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، 1000 سال حکومت کی اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، خدا بنا ہوا تھا، جھوٹا خدا۔ اللہ نے مچھروں کے ذریعے ذلیل کروایا۔ کس کے ذریعے؟ مچھر ناک میں گھس گیا، وہ دماغ میں خارش کرتا تھا۔ ایک آدمی کی، ایک سپاہی کی ڈیوٹی تھی کہ جوتیاں مارو سر میں، جب تک وہ سر میں جوتیاں مارتا رہتا تھا وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہتا تھا مچھر، اور جب وہ جوتیاں مارنے والا تھک جاتا تھا تو وہ پھر خارش کرتا تھا۔ تو علاج یہ تھا، جوتیاں مار مار کے بندے تھک گئے، ایک دن ایک نے بالآخر اس کے سر پہ کوئی ایسی شے ماری کو ہلاک ہو گیا۔ اس نے کہا اس سے جان چھوٹے بے ایمان سے، ہم کس کام پہ لگے ہوئے۔ تو اللہ جب ذلیل کرتا ہے تو پھر کوئی عزت دینے والا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں وہ عطا فرمائے تو کسی گداگر کو، کسی جھگی میں بیٹھے ہوئے کو، کسی راوی کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے کو داتا گنج بخش بنا دے۔ اور جب وہ ذلیل کر دے، فرعون موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پائی آپ نے،
ماں کو کہا گیا، فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا، 70,000 بچے ذبح کیے۔ کسی نجومی نے کہا تھا ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے لیے، تیری خدائی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ کہا ہم بچہ آنے نہیں دیں گے، کوئی جاسوس چھوڑ دیے۔ پھر وہ بھائی محلے میں دیکھو کسی گھر کو پیدائش ہوئی ہے، اگر بچی ہے تو چھوڑ دو، اگر بچہ ہے تو ذبح کر دو۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو چھوڑتا تھا، اور تمہیں اس نے عذاب عظیم سے دوچار کیا ہوا تھا۔ اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے الہام فرمایا ایسا کرو، صندوق بنا کے اس بچے کو اس میں ڈال دو اور دریا میں بہا دو۔ ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے تو پھر بھی جائے گا۔ فرمایا فکر نہ کرنا، فرددناہ الی امک کما یوحی، ہم اسے واپس تیری طرف لوٹا دیں گے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ماں نے صندوق میں بہا دیا، صندوق بنا کے چھوٹا سا بچہ اس میں ڈال کے بند کر کے اس کو دریا میں بہا دیا۔ دریا فرعون کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، اور بی بی نے، فرعون کی بی بی آسیہ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت صندوق جا رہا ہے، اس میں دیکھیں کیا ہے۔ خادموں سے کہا کہ پکڑ کے لاؤ، نکال کے لاؤ۔ وہ صندوق نکالا تو اس میں ایک بڑا خوبصورت بچہ۔ فرعون نے کہا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے میری خدائی کو خطرہ ہے۔ ایلیہ نے کہا نہیں، یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، اس کی پرورش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ اس مالک کی بادشاہیاں ہیں جس موسیٰ سے بچنے کے لیے اس نے 70,000 ذبح کروائے تھے، اس موسیٰ کی پرورش اللہ نے اسی کے گھر میں کروائی۔ جب جوان ہو گئے، نبوت مل گئی، قوم کو لے کے مقابلے پہ آ گئے۔ بہت لمبی بات ہے، بہرحال آپ وہاں سے نکلے کہ اس سے نجات حاصل کریں، کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی آزادی ہو، جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان 27 رمضان المبارک، 14 اگست 27 رمضان المبارک جمعہ کے دن بنا۔ رات 12 بجے جب اعلان ہوا تو پورے ملک میں چاروں کونوں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 27ویں رات تھی، مسجدوں میں شبینے ہو رہے تھے، لوگ عبادت کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ نے پاکستان جیسا تحفہ ہمیں عطا فرمایا، ملک آزاد ہو گیا، لیکن ہم نے اس کی قدر کی کیوں جی؟ وہ ملا 27ویں رات کو ہے۔ ہمارا ہر کام ناچ گانے سے شروع ہو رہا، میچ شروع ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، 23 مارچ ہو رہا ہے، 14 اگست ہو رہا ہے، میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے جی، ملک کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور بابا جب ملک آزاد ہوا تھا تو اس وقت تو قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ جب ملک رات 12 بجے آزاد ہوا، مسجدوں میں تراویحیں پڑھی جا رہی تھیں۔ جب صبح جمعۃ الوداع پہلا دن آیا پاکستان پہ تو جمعۃ الوداع کا دن مسجدیں بھری ہوئی تھیں۔ کیا اس میں اشارہ نہیں تھا کہ تمہاری کامیابی اسی طرف ہے؟ تمہاری کامیابی اللہ رسول کے نظام کی طرف آنے کے بعد ہوگی۔ جب تک نہیں آؤ گے ذلیل و رسوا ہوگے۔ پیغام کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ہم نے سارے نظام آزما لیے، جمہوریت بھی آزما لی، انتخاب بھی کر کے دیکھ لیے، صدارتی نظام بھی آزما لیا، مارشل لا لگا کے بھی دیکھ لیے۔ اب پتہ نہیں اس وقت ملک میں کون سا نظام نافذ ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ اس لیے کہ جو حکمران ہیں، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، تو اس کا نام کیا رکھیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا نام۔ سارے نظام ہم نے آزما لیے، ایک جس کے لیے ملک بنایا تھا اسے ابھی تک نہیں آزمایا۔ وہ نظام تھا نظام مصطفیٰ، وہ نظام تھا جو کملی والے نے مدینہ طیبہ میں نافذ فرمایا، پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں بھی نافذ فرمایا۔ وہی نظام جس کو صدیق اکبر نے نافذ کیا، وہی نظام جس کو فاروق اعظم نے نافذ کیا، وہی نظام جسے عثمان غنی نے اور علی المرتضیٰ شیر خدا نے نافذ کیا۔
کیوں جی؟ اس کو چھوڑ کے کسی اور نظام سے کامیابی نصیب ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الٹے لٹک جاؤ، دنیا جہان کے سارے بڑے بڑے دماغ بھی لے آؤ، تو جب تک خدا رسول کی مخالفت والے رستے پہ رہو گے، جو آئین تم نے بنایا، آئین تو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اس میں ترمیمیں کر کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اسے نہ اسلامی رہنے دیا نہ غیر اسلامی رہنے دیا، تو جب تک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت والا نظام رہے گا کامیابی نصیب ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا۔ ابو لہب نے غلط جملہ کہا، لیکن وہ غلط جملہ ایسے نہیں تھا کہ سن کے برداشت کر لیا گیا، برداشت نہیں کیا گیا۔ ابو لہب نے کہا آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، رب نے فوراً فرمایا تبت یدا ابی لہب، او بے ایمان تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے محبوب سے کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ تیری انگلی ٹوٹ جائے جس سے تو نے اشارہ کیا، فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے۔ رب نے حضور کی گستاخی برداشت، حضور کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی۔ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، قانون جو مرضی آپ بنائیں، کوئی قانون ایسا نہ بنائیں کہ گستاخ رسول کو رعایت ملے۔ پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں باقی ہر کام میں معافی مل سکتی ہے، رسول اللہ کی بے ادبی میں گستاخی نہیں ہو، معافی نہیں ہو، رب معاف نہیں فرماتا۔ اتنا کہا، مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی بندہ بعد میں آیا یا کسی کو صحیح سمجھ نہ آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ رائنا، میری رعایت فرما دیں، دوبارہ کہہ دیں۔ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو جملہ ذو معنی ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے رائنا کا کہ میری طرف نظر فرمائیں، ایک معنی یہ ہے کہ او چرواہے۔ یہودیوں نے بھی رائنا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے دیکھا کہ اس جملے میں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی مراد حضور کی بے ادبی کرنا ہے، تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم رائنا کہنا چھوڑ دو۔ یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا تم کہا کرو وقولوا انظرنا، تم کہا کہو انظرنا یا رسول اللہ، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیں۔ وہ لفظ بھی نہ کہو جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، جس سے بے ادبی کی بو آئے، اس لفظ سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ کو رسول اللہ کا اتنا ادب ملحوظ خاطر ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد آج حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں ہم کچھ دیر بیٹھیں گے اور ان کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ حضور کے لشکروں کے صف اول کے مجاہد، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بدر میں بھی سب سے آگے، احد میں بھی سب سے آگے، احزاب میں بھی سب سے آگے، بنو قریظہ میں بھی سب سے آگے، خیبر والے دن بھی حضور نے فرمایا مہینہ ہو گیا تھا، ایک مہینہ پورا ہو گیا تھا، مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، قلعہ خیبر کا فتح نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں، اس کو جھنڈا دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام سارے اس انتظار میں کہ دیکھیں کس خوش نصیب کا نام آتا ہے، سب نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ حضور نے چاروں طرف دیکھا اور فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تھوڑا درد ہے، وہ اپنے خیمے میں ہیں۔ حضور نے فرمایا انہیں لے کے آؤ۔ انہیں لایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا دونوں آنکھوں۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اور پھر اپنا جھنڈا حضور نے اپنے دست مبارک سے علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ لشکر اول
لشکر سرکار کا سب سے پہلا سپاہی حضرت امیر حمزہ، بدر میں پہلے نمبر حضرت امیر حمزہ تھے، دوسرے ساتھ مولا علی تھے، لیکن باقی جتنے مار کے آئے حضرت امیر حمزہ تو شہید ہو گئے، ہر جگہ علی المرتضیٰ سب سے آگے۔ خندق والے دن بھی ایک بڑا کافروں کا پہلوان جو 1000 پہلوانوں پہ بھاری سمجھا جاتا تھا، ابن عبد ود، وہ ایک چھلانگ مار کے غار جو خندق کھودی تھی پار کر کے آ گیا۔ اس نے کہا کوئی میری جوڑ کا ہے تو سامنے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو، خاموش رہو۔ پھر اس نے للکارا، پھر للکارا، تو پھر حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا۔ دونوں دونوں پہلوان آمنے سامنے ہوئے، تلواریں ٹکرائیں۔ اس نے حضرت علی سے کہا پہلے آپ وار کریں، فرمایا نہیں پہلے تم کرو۔ اس نے وار کیا، آپ نے اسے ڈھال پہ روکا۔ پھر جب آپ نے وار کیا، چونکہ دونوں گھوڑوں پہ تھے، خاک اڑ رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے وار کیا، اسے سبزی کی طرح، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آج بھی نعرہ حیدری مجاہدوں کی طاقت ہے۔ مجاہد میدان جہاد میں لڑتا ہے کافر کے ساتھ تو نعرہ حیدری لگاتا ہے، قوت ہے مجاہد کی۔ اللہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا یوم شہادت ہے، یا اللہ ان کے طفیل، ان کے جذبہ جہاد کے، ان کی قوت کے طفیل اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہم جس پستی اور گہرائی میں گر گئے ہیں اس سے ہمیں نکال دے، ہمیں کوئی ایسا سپہ سالار اور مجاہد عطا فرما جو علی المرتضیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو۔ علی المرتضیٰ عادل اور انصاف پسند حکمران تھے، وہ حکمران جو خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے، امیر المومنین ہوتے ہوئے لاکھوں مربع میل پہ حکومت ہے اور سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ کوئی عیش و عشرت نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، اور ہر آنے والے سائل کے لیے وہ اویلیبل ہیں۔ کوئی سائل ملنے آتا ہے، گھر میں ہیں یا مسجد میں، جہاں ہیں ہر وقت موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سائل دھکے کھاتے پھریں اور صاحب میٹنگ میں ہیں، صاحب مصروف ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ عادل حکمران تھے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ تھے۔ نظام مصطفیٰ کے 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے۔ مولا علی کا اعزاز، مولا علی کی اہلیہ محترمہ سیدہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، مولا علی کے دونوں صاحبزادے سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنتی جوانوں کے سردار۔ اور حضور فرمایا حوض کوثر پہ میرے ساتھ علی المرتضیٰ ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان کا نقش قدم نصیب فرمائے۔ آخری پیغام، جو تراویوں سے بھاگے ہوئے ہیں واپس آ جائیں، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ رحمت کے دن بار بار نہیں ملیں گے، پتہ نہیں کس کی قسمت میں اگلے سال جینا ہے یا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، آج کا پتہ نہیں۔ تو واپس آ جائیں، ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ان دنوں کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، اللہ کے حضور توبہ کریں اپنے گناہوں کی۔ قوم جب تک توبہ نہیں کرے گی اس وقت تک یہ ذلت ہمارے سر پہ رہے گی۔ جو ذلت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے نا، روز بروز نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ غیب سے کو رستہ بنا دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آنے والا جمعہ انشاءاللہ العزیز میں ہر سال
صفہ جامعہ صفہ کے لیے اپیل کرتا ہوں، اس کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات میں سے حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ سلمان فاروقی صاحب ڈیرہ غازی خان سے ہیں بابا جی، اور رہتے ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن ہے، وہاں سے آتے ہیں۔ 20,000 روپیہ انہوں نے اپنی اور اپنے بچے کی طرف سے صفہ کے لیے دیا ہے۔ چودھری امجد صاحب نے 10,000 روپیہ دیا ہے۔ عمران ملک صاحب